नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। कल हम अपनी गुफ्तगू जो थी वो आयत नंबर 72 पर ख़त्म की थी। उसी आया मुबारका की मज़ीद तफसीर करते हुए हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम ने ज़िक्र किया ईमान वालों के साथ जो वादा फरमाया रब्बे की कि वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीना फीहा व मसाकिन तय्यबातुन फि जन्नाति अदन व रिज़वानुन मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहा है, और अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से जन्नतों का वादा फरमाया जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। और ऐसे पकीज़ा मकानात का भी अल्लाह ने वादा फरमाया जो जन्नत के ख़ास मुकाम पर सदाबहार बागात में है। और फिर अल्लाह की रज़ा और ख़ुशनुदी इन सब से बढ़कर यही ज़बरदस्त कामयाबी। तो इस आया करीमा पर हमने कल अपनी गुफ्तगू ख़त्म की थी। तो मैंने चाहा कि जो अल्लाह करीम के वादे हैं ईमान वाले के साथ उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। इससे कबल जो हमने ज़िक्र किया ऊपर आयात में, वहाँ अल्लाह करीम ने मुनाफिकीन और काफरीन जो थे उनके मतलब ये फरमाया था कि ये लोग हैं जो खुद भी बुरे काम करते हैं और लोगों को भी बुराई की तरफ राग़ब करते हैं, हुक्म देते हैं और अच्छे कामों से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करते। और पिछला जितना भी मज़मून इस सूरा में हमने पढ़ा उसमें ज़्यादातर जो अल्लाह करीम ने खिताब फरमाया वो मुनाफिकीन से किया। तो अल्लाह ने ये फरमाया कि इनके लिए इनके हक़ के इनकार के बायस जो इन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया उसके बायस जो है इनको जहन्नम में फेंका जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नम होगा। और ईमान वालों के मतलब अल्लाह ने फिर ये फरमाया कि जो ईमान वाले होंगे, चाहे वो मर्द हों चाहे औरतें हों, उनके साथ मैं वादा करता हूं कि उनको जन्नतें अता फरमाऊंगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो हमेशा हमेशा उसमें रहने वाले। फिर पकीज़ा मकानात जो जन्नत के ख़ास मुकाम पर सदा बहार बागात में है। और फिर इसके ऊपर अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। तो ये मज़मून अल्लाह करीम ने यहाँ पर, मैंने कहा थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू कर लें कि हमें भी तो जन्नत चाहिए ना और हूरें चाहिए। तो चलो, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा जाता था तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जन्नत के मतलब कुछ रोशनी डाली। कई हदीसें मुबारक हैं, लातदात हदीसें मुबारक हैं, लेकिन चंद एक मैं नमूने के तौर पर आपके सामने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक पेश करूँगा कि जन्नत है क्या। जन्नत असल में एक तो इसके लफ्ज़ पर अगर जाएं तो ये जिन से है, जिस तरह जिन कहते हैं, और जिन का मतलब होता है जो नज़र ना आए, जो चीज़ हमारी आंख जिसको देखने के काबिल उसको जिन कहते हैं, और उसी से जन्नत है। यानी कि ये भी उन चीज़ों में से है जो इंसान देख नहीं सकता, इंसान को नज़र नहीं आ सकती, है ही दूसरे जहान का मामला, तो यहाँ कैसे नज़र आ सकती। तो ये भी एक ईमान के जुज़ में से एक जुज़ है कि बंदे का इस बात पर भी ईमान हो कि जन्नत भी है और जहन्नम भी है।
یہ ایمان کا حصہ ہے. جنت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جہنم سے انکار نہیں کیا جاتا. یہ ایمان کے اندر لازمی اس پر جو ہے انسان کا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو اللہ فرما رہا ہے جنت اس کا وجود ہے، اور ویسے ہی ہے جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے. حضرت عمران بن حسیس اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا جاتا تھا نا کہ یہ مساکین طیبات فی جنات عدن، اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے؟ ایسے پاکیزہ مکانات جو جنت کے خاص مقام پر، جس کو عدن کہا گیا، وہاں پر ہیں. ایک تو ویسے جمالاً جنت کا اللہ کریم نے وعدہ کیا، اور جنت کا ایک معنی باغ بھی ہے. تو یہ عدن جو جنات عدن کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ کریم کے محبوب نے فرمایا کہ یہ موتیوں کا ایک محل ہے. موتیوں کا ایک، اس میں سرخ یاقوت کی 70 حویلیاں ہیں. اب یہ ایک فرد کی بات کی جا رہی ہے جس کو یہ سب کچھ ملنا ہے. ہم دنیا کے معاملات میں بس ایک کوٹھی 10 کرنے مرلے کی یا کنال کی یا 2 کنال کی، جی ذرا بس سنتے جائیے گا اور حظ بھی لیجئے گا، اور یقین کے ساتھ اس پر اللہ کریم سے طلب بھی کیجئے گا کہ مولا کریم ہمیں بھی اس کا وارث بنا دے، ہم کا مالک بنا دے، ہمیں یہ عطا کر دینا. تو آپ نے فرمایا کہ 70 حویلیاں ہیں اس میں، اور ہر حویلی میں سبز زمرد کے 70 گھر ہیں. 70 حویلیاں اور ہر حویلی میں زمرد کے بنے ہوئے 70 محل ہیں. 70 زمرد کے گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70 تخت ہیں، اور ہر تخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر رنگ کے 70 بستر لگے ہوئے ہیں، اور ہر بستر پر بڑی بڑی آنکھوں والی جو حوریں ہیں وہ انسان کی بیویوں کے طور پر وہاں موجود ہوں. اور ہر گھر میں 70 دسترخوان ہیں، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے ہیں، اور ہر گھر میں 70 خدمتگار ہیں، غلامان جس کو کہا جاتا ہے. اور مومن کو ہر صبح اتنی قوت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو صرف کر سکے، کہ ان کا استعمال کر سکے. اب یہ ایک جنت کی بات کی جا رہی ہے، جنت عدن، کہ اس میں موتیوں سے بنے ہوئے محلات ہیں، حویلیاں ہیں. 70 حویلیاں ایک بندے کے لیے، ایک شخص کے لیے. اس میں 70 جو ہیں وہ اس میں گھر بنے ہوئے ہیں، 70 تخت ہیں، ان پر 70 قسم کے بستر لگے ہوئے ہیں، اور 70 قسم کی حوریں جو ہیں وہاں پر استراحت فرما رہی ہیں اور ایمان والے کا انتظار فرما رہی ہیں. اب جو کچھ ایک ہی حدیث مبارک میں جو کچھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس سے بڑھ کر انسان کی کیا خواہش ہے؟ یعنی کہ جو مضمون یہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کچھ جو ملے گا اس دنیا میں، انسان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ جو کچھ بیان کیا اس کا عشر اشیر بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے، جتنی بھی تقویٰ کر لیں. جو دنیا کا سب سے مالدار انسان بھی ہوگا نا، اس کے پاس بھی یہ سارے انعامات نہیں ہیں جو اللہ کریم ایک مومن سے کہہ رہا ہے کہ تجھے میں دوں گا. پھر حضرت عبداللہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہیں، چاندی سے تیار کی گئی، اور ان کے برتن، ان میں جو کچھ ہے وہ سب چاندی کا ہے. اب یہ جنتوں کی قسمیں ہیں، یاد رکھیے، یعنی کہ فقط 2 جنتیں نہیں ہیں، اس میں ایک شخص سے 2 جنتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے. جنتوں کی کئی اقسام ہیں، کئی درجات ہیں اس کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہیں جن میں سب کچھ جو بنا ہوا ہے چاندی کا بنا ہوا ہے، اور 2 ہی جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن اور ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے، اور لوگوں اور ان کے رب کے درمیان صرف کبریائی کی چادر ہے جو اللہ کے چہرے پر جنت عدن میں ہے. اب یہ خاص جنت عدن کی بات کی، اس کو خاص مقام عطا فرمایا اللہ کریم نے، اس کو جنت عدن کہا گیا کہ وہاں پر چاندی اور سونے کے جو ہیں وہ محلات ہیں ان کے. اور سب سے بڑھ کر جو بات کی کہ وہاں رب کریم ہوگا اپنی کبریائی کے چادر میں، جس کو جنت عدن کہا گیا. پھر فرمایا ایک اور حدیث مبارک میں حضرت عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے. کتنے درجے ہیں جنت کے؟
100 درجات ہیں، یوں سمجھ لی کہ 100 علیحدہ علیحدہ جنتیں ہیں، ہر ایک کا حدود اربع، محل وقوع، اس کے درجات، اس کے اندر جو آسائشیں ہیں، جو سہولتیں ہیں، جو نعمتیں ہیں، وہ ساری ایک سے بڑھ کر ایک، یعنی کہ جو پہلے درجے کی ہے اس کا حال اور ہے، دوسرے درجے کا حال، تیسری کا حال، تو 100 درجے آپ نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ، ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فردوس جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کو جنت الفردوس عطا فرمانا، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا کرتا تھے کہ اللہ سے جنت فردوس مانگا کرو۔ جو فردوس جنت ہے ان میں سب سے بلند درجہ ہے، اور اسی جنت سے جس کو جنت فردوس کہتے ہیں 4 دریا نکلتے ہیں جنت کے، اور ان دریاؤں کے اوپر جو پانی ہے اس کے اوپر اللہ کریم کا عرش ہے۔ تو اب یہ مقام جو ہے جنت فردوس کو اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ اس کی جو نہریں نکلتی ہیں، 4 دریا نکلتے ہیں پانی، اس پانی کے اوپر رب کریم کا تخت ہے، عرش جس کو کہا جاتا ہے۔ بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے خالی جنت نہ مانگا کرو، جنت فردوس مانگا کرو۔ تو اس میں ایک اور بھی راز ہے کہ یہی وہ مقام ہوگا جس جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام پذیر ہوں گے، جنت فردوس، اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جنت میں موجود ہوں گے، اس لیے اس جنت کو مانگنا ایمان والے کے لیے سب سے ضروری دعا ہے کہ وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت انسان کو نصیب ہو جائے۔ تو یہ جنت عدن کا اللہ نے ذکر کیا، جنت فردوس۔ اور پھر ایک اس سے بڑھ کر جو اور بات ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مبارکہ ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہاں اللہ کریم ان ایمان والوں کو اپنا دیدار جو ہے وہ کروائے گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت۔ اور ایک حدیث مبارک میں ایسا بھی آیا ہے کہ جو یہ لوگ جنت میں جائیں گے نا، تو جنت میں جانے کے باوجود یہ مضطرب رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے، اتنی ساری سہولتیں مل جانے کے بعد جنت، پھر یہ جنت کا یہ بھی مقام ہے کہ انسان جو خواہش کرے گا اس کو مل جائے گا، وہاں پر آرڈر لکھوانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے تو وہ سارا کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، یہ جنت ہے۔ تو وہاں کچھ لوگ، جو یہ لوگ جنت فردوس میں گئے، وہ لوگ مضطرب رہیں گے، اضطراب میں رہیں گے۔ تو فرشتوں کے ذریعے پوچھا جائے گا کیا معاملہ ہے، یہاں آ کر بھی تم خوش نہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ مولا کریم نے ہم پر بڑی نعمتیں کی، ہمیں جو دوزخ سے، آگ سے نجات دی، ہمیں جنت عطا فرمائی، تمام نعمتیں ہم پر تمام کی، مگر ہم محض ان کے لیے تو جنت میں نہیں آئے، ہم فقط اس کے لیے تو جنت میں نہیں آئے۔ تو پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے مولا وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا، وہ جو تم نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا، ہم تو تیرے دیدار کے لیے یہاں آئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ان سے پوچھا گیا نا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کریم کا دیدار کیا جا سکے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اپنی ننگی آنکھوں سے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، کہ اللہ کریم کا دیکھنا جو ہے انسان اس طرح دیکھے گا جیسے 14ویں رات کی چاند کتنا دلکش لگتا ہے انسان۔ اور سبب یہ تھا پوچھنے کا کیونکہ یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ یہ تو نہ فرشتے کو دیکھ سکتی ہے نہ جنات کو دیکھ سکتی ہے، یہ کیوں کا رب کریم کا دیدار ہوگا؟ یہ سوال تھا نا کہ جب کہا کہ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے، تم اس طرح دیکھے گو۔ آپ نے کہا کہ تم 14ویں رات کا چاند نہیں دیکھتے؟ صحابہ نے کہا دیکھتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا بالکل اسی طرح تم دیکھو گے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے، مگر کیا کیا کرو؟ آپ نے فرمایا کہ 2 نمازوں کا ذکر کیا کہ طلوع شمس سے پہلے، غروب شمس سے پہلے اپنی نمازوں سے عاجز نہ ہونا، یعنی کہ اللہ کے دیدار کرنے کے لیے یہ 2 نمازیں جو ہیں ان کو کبھی بھی ترک نہ کرنا۔ اور یہ حدیث مبارک کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی آیت نمبر 39 جو ہے وہ تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْمَغْرِبِ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو
سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی. تو یہ دو نمازیں جو آتی ہیں نا، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، ان دو نمازوں کی بڑی فضیلت ہے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو تو ان دو نمازوں سے کبھی عاجز نہ آنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تین نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ان دو نمازوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کی طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اپنے علم غیب سے اور مخلوق پر اپنی قدرت سے مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور مجھے اس وقت وفات دینا جب تیرے علم میں میرے لیے وفات بہتر ہو. اور اے اللہ میں تجھ سے غیب میں اور شہادت میں تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، اور میں رضا اور غضب میں کلمہ حق کہنے کا سوال کرتا ہوں، اور زائل نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں، اور تقدیر واقعہ ہونے کے بعد اس پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور موت کے بعد ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے چہرے کی طرف دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں جو بغیر کسی ضرر اور گمراہ کرنے والے فتنے کے حاصل ہو. اور اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت کے ساتھ مزین کر ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے. تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے چہرے کے دیدار کا سوال کیا کہ مولا کریم میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کا بھی سوال کرتا ہوں. تو یہ خاص جو رب کریم کا انعام اس دن ہوگا لوگوں پر، مگر وہ جو سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے تھے ان کا انعام یہ ہے کہ اللہ کریم ان کو اس دن بے نقاب اپنا دیدار کرائیں. اس کا طریقہ کیا ہوگا، حیت کیا ہوگی، یہ بحث الگ بات نہیں. یہ بحث جب اللہ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کہا تو یہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی، یہی ایمان ہے. اور پھر یہ ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا. یعنی کہ جس شخص کو یہ سند مل جائے اور اللہ کہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، باقی کچھ بچتا، تو وہاں قیامت کے دن بھی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا. تو یہ سارا کچھ جو اللہ کریم عطا فرمائے گا ان سب سے بڑھ کر جو اللہ کی رضا ہے ان کے لیے خوشی کا باعث ہوگی. بھائی جنتیں تو عطا کر دیں، آپ کے معاملات زندگی کو دیکھ کر آپ نے نیک اعمال کیے، عبادات کیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی عبادت کی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہی آپ جنت میں جائیں گے نا. مگر اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جانا کہ اے بندے میں تم سے راضی ہو گیا، یہ سب چیزوں سے بڑھ کر، جیسا ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ نے خود ہی کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس سے راضی کیا جائے. تو یہ جو رضا ہے نا اللہ کریم کی، یہ سرمایہ ہے ایمان والے کا، اصل سرمایہ ایمان والے کا. ساری نعمتیں اللہ کریم کی ہیں، ہم کسی نعمت کو بھی چھوٹا نہیں کہہ سکتے، مگر سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ کریم نے ہم کو عطا فرمائی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عطا تھا جو اس دنیا میں ہمیں عطا فرمایا، سب سے بڑی نعمت. اور وہاں جو سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی وہ اللہ کریم کا دیدار ہوگا اور اللہ کریم کا رضا ہوگی. تو یہ اللہ کریم نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو بسر کرتے ہیں، ان کا اللہ کریم نے یہ انعام رکھا. اور یہ جو اللہ کا دیدار ہے یہ سب سے بڑا اجر ہے انسان کے اعمال کا جو اس کو عطا کیا جائے گا. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا یہ ساری چیزیں گن کر کہ انسان پھر ان کو صرف کرے گا، یہ خالی گنتی نہیں کی، جو جو کچھ اللہ کریم عطا کرے گا وہ انسان اس کو استعمال کرے گا، اپنے مصارف میں لے کر آئے گا.
جو نعمتیں ہیں وہ انسان اس کو استعمال کرے گا، وہ دکھانے کے لیے شو پیس کے طور پر وہاں جنت میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ جو نعمت بھی رب کریم کو آپ کو عطا کرے گا آپ اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ انعام ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ یہ دو نمبریاں کرنے سے اور یہ دھوکہ دہی سے یہ ملنے والا نہیں ہے، یہ اللہ نے نکھار کر بات کر دی۔ اوپر منافقین کا ذکر کیا ہیں تو وہ بھی کہنے کو مسلمان، منافق کو آپ کافر تو نہیں کہہ سکتے نا جب تک وہ کفریہ کلمات نہ کہے یا اظہار نہ کرے۔ کسی کیا پتا کہ منافق ہے کون منافق نہیں ہے؟ جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، مگر اللہ نے کھول کر بات بیان کر دی کہ یہ لوگ جو دل میں ایمان نہیں رکھتے، زبان پر اقرار کرتے ہیں، وہ تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، اور جو ایمان والے ہیں جو اقرار بھی کرتے ہیں اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور جیسے میں چاہتا ہوں اور میرا محبوب چاہتا ہے ویسے زندگی بسر کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انعام یہ ہے کہ ایک تو وہ جنتوں میں ٹھہریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو میرا دیدار نصیب ہوگا۔ تو آج یہی میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔